सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। अब थोड़ा सा काबे का तारुफ। ये काबा चार दीवारी को काबा कहते हैं। इसकी दीवारें बराबर बराबर नहीं है, कुछ दीवारों में फर्क है। काबतुल्लाह शरीफ कमोबेश 8 या 9 मरतबा तामीर किया गया है। 8 या अब तक का काबा कमोबेश 8 या 9 मरतबा तामीर किया गया है। और काबा सबसे पहले जो तामीर हुआ है उसको फरिश्तों ने तामीर किया था। सबसे पहला काबा फरिश्तों ने तामीर किया था। फिर तूफान नूह में उठा लिया गया तो उसके निशानात रह गए थे। फिर उसको दूसरी मरतबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। तामीर इब्राहिम यह दूसरी मरतबा है, पहली मरतबा नहीं है। और उन्होंने फरिश्तों की बुनियाद पर या हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तामीरी निशानात की बुनियाद पर तामीर किया। उसके बाद फिर जो है वो कबीला बनु जुरहम ने उसको बाद में और उसके हवाले से मुरम्मत की, उसकी तज़यीन की। फिर उसके बाद जो है हजरत कुरैश ने तामीर किया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ाहिरी दौर में। फिर उसके बाद जो है वो हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने तामीर किया। फिर उसके बाद जो हज्जाज बिन यूसुफ ने तामीर किया। इसी तरीके से तामीरात होती रही। और अब जो काबतुल्लाह शरीफ की तामीर है वो एक टर्की बात के जो बादशाह है ये उनकी तामीर है। वरना कमोबेश कम ज्यादा के मामलात होते रहे, मुरम्मतें होती रही। तो ये काबतुल्लाह शरीफ है। ये जो दीवारें हैं इसको काबा नहीं कहते, बल्कि काबा जमीन के असल उस हिस्से का नाम है जो जमीन का बिल्कुल बीच सेंटर है, उसको काबा कहते हैं। ये दीवारें तो सिर्फ एक निशान है, दीवारें एक निशान है। इसीलिए काबे की दीवारें तो चंद फुट की है, लेकिन उसके ऊपर भी लोग जो नमाज पढ़ते तो काबे की तरफ रुक कर की पढ़ते ना, वहां तो दीवार नहीं है लेकिन वो फिजा में नमाज पढ़ते हैं। तो पता चला कि दीवारों का नाम काबा नहीं, ये निशान काबा है। असल काबा जो है वो जमीन के उस खित्ते का नाम है जो नीचे 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 तहतुस सरा तक और ऊपर 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 अर्श आजम तक वो पूरा काबा ही है। अल्लाह ना करे, 1000 बार ना करे कि कभी काबे की दीवारें टूट भी जाए तो भी मुसलमान जब नमाज पढ़ेंगे तो इसी तरफ रुक करके पढ़ेंगे, क्योंकि काबे की दीवारों का नाम काबा नहीं बल्कि जमीन के उस टुकड़े का नाम काबा है जो बिल्कुल बीच सेंटर के अंदर मौजूद है। तो ये काबतुल्लाह की 4 दीवारें हैं। 4 दीवारों में ये पहला कोना है निशानी के लिए, जिस कोने के अंदर हजर अस्वद लगा हुआ है। जिस कोने के अंदर, इस कोने को रुक्न कहते हैं। काबे के जो चारों कोने हैं उनको क्या कहते हैं? रुक्न कहते हैं। रुक्न क्या कहते हैं? बोलिए जरा सब मिलकर, क्या कहते हैं? रुक्न कहते हैं। तो ये जो पहला कोना है जिसमें हजर अस्वद लगा है इसको रुक्न अस्वद कहते हैं। रुक्न अस्वद इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर हजर अस्वद लगा हुआ है और ये कोना सबसे अफजल तरीन कोना है। और ये हजर अस्वद वाले कोने को रुक्न अस्वद कहते हैं और इसको रुक्न हिंदी भी कहते हैं। इसको रुक्न हिंदी इसलिए कहते हैं कि इसी तरफ हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, इसलिए इसको रुक्न हिंदी भी कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हिंदुस्तान वाले जिस तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं वो सबसे अफजल कोना है जिधर हजर अस्वद लगा हुआ है। यानी हम लोग जब नमाज पढ़ते तो हमारा रुख जो है वो इसी कोने की तरफ होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला, अल्लाह ताला का ये फज़्ल है, अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानी। तो ये रुक्न अस्वद है। अब ये रुक्न अस्वद जो है इसके जो दाईं तरफ है, इसके जो दाईं तरफ है उसको रुक्न इराकी कहते हैं। उसको रुक्न इराकी इसलिए कहते हैं, दाईं तरफ उसके तरफ रुक वो मुल्क इराक है। फिर उसकी जो दाईं तरफ है उसको रुक्न शामी कहते हैं क्योंकि वो उस तरफ मुल्क शाम है। और उसके जो दाईं तरफ है उसको रुक्न यमानी कहते हैं इसलिए कि इस तरफ मुल्क यमन है। ये 4 कोने हो गए। अब इन 4 कोनों में जो रुक्न अस्वद है, रुक्न अस्वद से लेकर उसकी जो दाईं तरफ है एक दरवाजा है, दरवाजा जो सोने का है, इसको बाबुल काबा कहते हैं। काबे का दरवाजा इस तरीके से दरवाजा होगा, ये बाबुल काबा। और फिर ये काबे का दरवाजा और रुक्न अस्वद, इन दोनों के दरमियान की जो जगह है, छोटी सी जगह है दीवार, उसको मुल्तजम कहते हैं। मुल्तजम मतलब चिमटने की जगह। यहां जाकर सीना लगाना होता है और हाथ मलने होते हैं, दुआएं करनी होती है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं जब भी हरम में जिब्रील को देखता हूं
تو اکثر جبریل کو اس حالت میں دیکھتا ہوں کہ جبریل یہاں سینہ چمٹا کر کہہ رہے ہیں یا واجدو یا ماجدو لا تزل انی نعمتا انعمت علیہ، اے اللہ تو نے جو نعمت مجھے دی ہے وہ مجھ سے کبھی چھیننا مت۔ اکثر جبریل کو میں یہی پاتا ہوں دعا کرتے ہوئے، ملتزم ہے، بہت مبارک جگہ ہے، اس پہ جا کے چمٹنا چاہیے، لیکن جب احرام کی حالت ہو تو اس وقت نہیں چمٹنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ یہاں آ کر کے عطر لگا دیتے ہیں، خوشبو لگا دیتے ہیں، ہم احرام میں ہوں گے جا کے چمٹیں گے تو عطر ہمیں لگ جائے گا، تو اگر زیادہ مقدار میں لگے گا تو ہم پر جو ہے وہ کفارہ لازم آ سکتا ہے، اس لیے چمٹنا احرام کی حالت میں نہیں ہے بلکہ دور سے دعا کرنا چاہیے، اور جب احرام نہیں ہو موقع ملے تو یہاں جا کے چمٹنا چاہیے۔ تو یہ ہو گیا ملتزم، یہ ہو گیا باب الکعبہ، کعبے کا دروازہ، یہاں بھی دعائیں مقبول ہوتی ہے۔ کعبے کے بالکل دروازے کے سامنے ایک جو ہے وہ کبہ ہے ایسے پیلے رنگ کا، اور اس کبے میں وہ کانچ لگی ہوئی ہے، اور اس میں اندر جو ہے وہ 2 قدم ہے، وہ قدم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، قرآن کی آیت ہے۔ اور جب ہم طواف مکمل کر لیتے ہیں تو مقام ابراہیم کے پیچھے جہاں جگہ ملے 2 رکعت نماز نفل واجب الطواف پڑھنی ہوتی ہے، تو اسی کے پیچھے جہاں جگہ ملے پڑھتے ہیں، تو اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد محترم حجاج، اب یہ جو رکن عراقی اور رکن شامی ہے، یہ رکن عراقی اور رکن شامی، ان دونوں کے درمیان ایک آدھا چاند، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ حتیم کے اندر کی جو جگہ ہے وہ بھی کعبے کا حصہ ہے، جو حتیم کے اندر جاتا ہے گویا کہ وہ کعبے کے اندر ہی جاتا ہے۔ تو یہ حتیم کا اندر کا حصہ، یہ حتیم کیوں ہے؟ حتیم کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، حتیم کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ظاہری دور میں قریش نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ کی دیواریں کمزور ہو گئی ہے، تو اس وقت ان لوگوں نے کعبہ بنانے کا پلان کیا، لیکن چونکہ ان میں اکثر لوگ مشرک تھے اور وہ اکثر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، تو مشرک شرک میں ڈوب گئے تھے اکثر لوگ، لیکن ان کے اندر اتنا خیال تھا کہ ہمارے باپ کے ہاتھ کا بنایا ہوا جو کعبہ ہے نبی نے بنایا نا، اللہ کے پیغمبر نے بنایا ہے، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کو توڑے کیسے، پہلے وہ توڑنے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ پھر بہرحال انہوں نے سوچا چلو شہید کر کے، اچھی نیت ہے بنانا چاہیے، پھر انہوں نے میٹنگ کی، اور میٹنگ کر کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو کعبہ بنائیں گے اس میں صرف پیور حلال کی رقم لگائیں گے، حرام پیسے سے کعبہ نہیں بنائیں گے۔ ان کے پاس پیسے تھے، حرام کے بھی تھے، حلال کے بھی تھے، لیکن انہوں نے کہا اللہ کے گھر میں، دیکھو مشرک تھے، کافر تھے، لیکن ان کو اتنا خیال تھا اللہ کے گھر کا کہ ہم لوگوں کو حرام پیسہ اس میں نہیں لگانا ہے، حلال لگانا ہے۔ تو انہوں نے حلال جمع کیا، تو حلال اتنا جمع ہوا کہ اتنی عمارت بن سکی، پوری عمارت نہ بن سکی۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ اب جو اتنی جگہ بچی ہے، اب پیسے تو ختم ہو گئے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو ان لوگوں نے یہ آدھا چاند کا نشان بنا دیا تاکہ لوگوں کو پتا رہے کہ کعبہ اتنا نہیں ہے بلکہ کعبہ یہاں تک ہے۔ لیکن پیسہ ختم ہو گیا، اب پیسہ ختم ہو گیا تو کیا کریں؟ تو اتنا نشان بنا دیا کہ بھئی یہ اتنا نشان ہے، یہ بھی کعبے کا حصہ ہے، تو لوگ جو طواف کریں گے اس سے باہر کریں گے، اندر سے جائیں گے تو طواف نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہ بھی کعبے کا حصہ ہے۔ پیسے نہیں تھے اس لیے یہ جگہ چھوڑ دی گئی۔ آج تو پیسے ہے، سعودی چاہے تو سونے کا کعبہ بنا سکتی ہے نا، لیکن پھر یہ کیوں ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کا کرم ہے۔ حضور علیہ السلام، حضور جانتے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، مالدار لوگ، بادشاہ لوگ، اور جو ہے وہ سورس والے لوگ، جن کے سورسز ہوں گے، وہ کعبے کا دروازہ کھلوا کے کعبے کے اندر جا سکیں گے، لیکن میرا عام امتی اندر جانے کی ہمت نہیں کرے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ پیسے ہونے کے بعد بھی اس کو قائم رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی غریب آ کر بھی حتیم کے اندر آ کر کعبے کے اندر عبادت کرنے کا شرف حاصل کر سکے۔ ایک کعبے کے دروازہ کھلوا کر تو ہم نہیں جا سکتے، لیکن حضور علیہ السلام نے تو حتیم کے دروازے 24 گھنٹے کھلوا دیے ہیں کہ تم بھی کعبے کے اندر جا کر عبادت کرنے کا شرف حاصل کر سکتے ہو۔ تو جو اس کے اندر گیا وہی کعبے میں نہیں گئے، بلکہ جو اس کے اندر آیا وہ بھی کعبۃ اللہ شریف کے اندر آ گیا۔ الحمدللہ، دیکھیے کتنی بڑی سعادت ہے حاجی صاحبان، کتنی بڑی سعادت، اس کعبے کو دیکھنے کو لوگ ترستے ہیں۔
آپ کو اس کعبے کے اندر جانے کا شرف اللہ عطا فرمائے گا. یعنی آپ مقدر کے سکندر، اسی لیے وہاں جو ہے وہ جائیے تو بدل کر آئیے، تبدیل ہو کر آئیے، کیونکہ اللہ نے آپ کو اپنے گھر کے اندر بھی آنے کا شرف عطا کیا. تو یہ حتیم سمجھ گیا آپ، حتیم یہ اس کے اندر جا کے کبھی نماز پڑھیے گا، دعائیں کیجیے گا، بہت شرف ملتا ہے، بڑی برکتیں نصیب ہوتی ہے. پھر حتیم کے اندر یہ ایک ایسا پرنالہ بنا ہوا ہے، اس کو سونے کا ہے. یہ جب بارش ہوتی ہے تو حتیم کے اندر پانی اسی پرنالے سے نچھاور ہوتا ہے اور آتا ہے. اس کو میزاب رحمت کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ میزاب رحمت کے نیچے جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے. یہ ہو گیا کعبے کا مختصر سا تعارف. پھر اس کے بعد جو یہ اس کے پیچھے کا حصہ ہے، یعنی رکن شامی اور رکن یمانی کی جو دیوار ہے اس کو مستجار کہتے ہیں، اور پھر رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان کی جو جگہ ہے اس کو مستجاب کہتے ہیں. مستجاب اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں 70,000 فرشتے ہر وقت موجود ہوتے ہیں، دعا کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. یہ کعبۃ اللہ شریف کا تعارف ہو گیا. اب آپ کو کعبے کا طواف شروع کرنا ہے. کعبۃ اللہ شریف کا طواف شروع کرنا ہے. آپ کعبۃ اللہ شریف دیکھ چکے. اب آپ جو ہے، حالانکہ بھیڑ بہت رہتی ہے، اتنی اطمینان سے جو میں بتا رہا ہوں اتنا اطمینان آپ کو نہیں ملے گا. اتنا کھڑے رہو گے تو دھکے سے کہاں پہنچ جاؤ گے. لیکن یہاں صرف آپ سمجھ لیں اس کو. تو آپ جو ہے یہ جو دیوار دکھ رہی ہے، یہ جو رکن دکھ رہا ہے، رکن کیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو حاجی صاحبان کیا کہتے ہیں؟ رکن اسود. اسود مطلب کالا، اور اس میں حجر اسود لگا ہوا ہے. یہ پتھر جنت سے آیا ہے، جنت سے. اور جب یہ جنت سے آیا تھا تو بہت گورا گورا تھا، بڑا نورانی تھا، سفید تھا. لیکن جب لوگ اس کو چومتے گئے تو اس پتھر کی خصوصیت ہے، جو اس کو چومتا یا استلام کرتا ہے تو وہ سب کے گناہوں کی کالک اپنے اندر لے لیتا ہے اور اپنا نور اس کو دے دیتا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جس نے اس کو چوما ہوگا، استلام کیا ہوگا، یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا، اللہ میں اس کے ایمان کی گواہی دیتا ہوں، یہ اس نے مجھے چوما تھا. اور اللہ اس کی شفاعت اس کے چومنے والوں کے حق میں قبول فرمائے گا. یعنی کہ یہ کہے گا نا، گواہی دے گا تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. جب یہ پتھر کی شفاعت اللہ قبول کرے گا، یہ پتھر جو میرے نبی کے صدقے میں جنت میں آیا تو اور جنت سے آیا، اس کی شفاعت قبول ہوگی تو حضور کی شفاعت کیوں قبول نہیں ہوگی؟ تو اس لیے یہ، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حجر اسود گویا کہ اللہ کے ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ ہے. جو حجر اسود کو چومتا ہے گویا وہ اللہ سے مصافحہ کرتا ہے. اس کا چومنے کا مطلب استلام بھی ہے بھیڑ کی وجہ سے. تو آپ کھڑے ہوں گے، کھڑے ہونے کے بعد اب آپ طواف شروع کریں گے. طواف شروع کرنے سے پہلے آپ یہ جو اب جو یہ جو احرام کی چادر ہے، یہ احرام کی چادر سیدھے ہاتھ سے نیچے ڈال کر اس طرح الٹے کندھے پہ اس کو ڈالیں گے. اس کو کہتے ہیں اضطباء. یہ صرف احرام میں کرنا ہوتا ہے. لوگ اسی طرح گھومتے رہتے ہیں، اسی طرح وہ صفا مروہ کی سعی بھی کرتے ہیں، اسی طرح وہ نماز بھی پڑھتے ہیں. اس طرح نماز پڑھیں گے نا، نماز پڑھنا اس طرح مکروہ ہے. تو صرف یہ طواف میں یہ استباء یعنی کندھا کھولنا، اس طرح سے چادر نیچے بغل سے نکال کے اوپر کی طرف الٹے کندھے پہ ڈالنا، اس کو استباء کہتے ہیں. یہ صرف طواف میں ہے. اور طواف میں بھی وہ اس طواف میں ہے، یہ طواف میں بھی صرف اس طواف میں ہے جس طواف کے بعد آپ کو صفا مروہ کی سعی کرنا ہے. جس طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنا ہے اسی طواف میں استباء ہے. اور اگر صفا مروہ کی سعی نہیں کرنا ہے تو بھی اس میں استباء نہیں ہے. اب آپ نے جب وہ نیت کرنا ہے اللہم انی ارید الطواف بیتک الحرام 7 اشواط فیسرہ لی وتقبلہ منی. یہ آپ دعا کریں گے اللہ میں نے طواف کرنے کی نیت، تو اس کو میری طرف سے قبول فرما، میرے لیے آسان فرما. یہ آپ کہیں گے. اور اگر نہیں کہہ سکتے تو وہی معاملہ دل میں ارادہ کہ اللہ میں طواف کر رہا ہوں، تم اس کو قبول کر اور آسان کر. اور پھر جب آپ اس طرح نیت کریں گے، ابھی کعبہ جو ہے کا یہ جو رکن ہے وہ آپ کے دائیں طرف ہے، بس آپ یہاں آ جائیں گے، آپ حجر اسود سامنے ہوں گے، جہاں کھڑے رہیں بسم اللہ اللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کر آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے جو ہے وہ لبوں کو بوسہ دیں گے، لیکن چومنے میں آواز نہیں آنا چاہیے. آپ ایسے ہاتھوں کو چومیں گے اور اس کے بعد آپ اس طریقے سے مڑ جائیں گے. کعبہ آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف ہوگا. کعبہ آپ کے
الٹے ہاتھ کی طرف ہوگا. اب آپ طواف شروع کریں گے. جب آپ طواف شروع کریں گے اگر بھیڑ نہ ہو تو جو ہے وہ رمل کرنا جو ہے وہ سنت ہے. رمل کہتے ہیں اس کو کہ چھوٹے چھوٹے قدم سے اس طریقے سے اکڑ کر کے جو چلتے ہیں نا اس کو رمل کہتے ہیں. اور یہ 3 چکر میں سنت ہے. اس طریقے سے ہاتھ ہلا ہلا کر چھوٹے قدم چلنا یہ 3 چکروں میں سنت ہے. یہ اس لیے سنت ہے کہ جب مسلمان آئے نا کعبۃ اللہ شریف میں تو مدینہ شریف کے اندر بیماریاں ہوتی تھی. تو مکے کے کافروں نے کہا کہ کہیں یہ لوگ بیمار ہو کر کمزور تو نہیں ہو گئے. تو حضور نے فرمایا کہ شان ہلا کے چلو تاکہ پتہ چلے ہم کمزور نہیں ہوئے بلکہ مدینے جا کر اللہ نے ہماری طاقت کو بڑھا دیا. تو 3 چکر میں حالانکہ آج وہاں کوئی جو ہے وہ کھلا ہوا کافر تو نہیں ہے نا, بت پرست تو بظاہر وہاں کوئی ہے نہیں. پھر یہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی یادوں کو مٹانا نہیں چاہتا بلکہ اس کو زندہ رکھنا چاہتا ہے. یعنی اللہ کے برگزیدہ بندوں کی یادیں اس میں تازہ ہوتی حج کے ارکان کے اندر. تو اس طریقے سے آپ چلیں گے. اور اگر بھیڑ ہو تو اب بھیڑ میں بھی لوگ اس طریقے سے کرنے لگتے ہیں. بھیڑ میں نہیں کریں, بھیڑ میں نہیں کریں. کیوں نہیں کریں؟ لوگوں کو ہاتھ لگے گا. تو جب بھیڑ ہو تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بھیڑ کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ رمل کے لیے رک جاتے ہیں. یعنی کہ اب بھیڑ آئی نا تو وہ رک گئے کہ جب بھیڑ جائے گی تو تب ہم اس طرح سے چلیں گے. نہیں, رکے نہیں. بلکہ آپ نہیں کر سکتے نا رمل بھیڑ کی وجہ سے تو تھوڑا تیز تیز چلیں. تیز تیز چلنے سے بھی وہ سنت ادا ہو جائے گی. لیکن جب بھیڑ نہیں ہو تو پھر آپ جو ہے وہ شانے ہلا کر کے چلنے لگے. تب آپ جو ہے وہ درود شریف پڑھیں, تیسرا کلمہ پڑھیں, ربنا آتنا پڑھیں. اور یہ پڑھتے ہوئے جو ہے آپ یہاں سے نکل کر جو ہے وہ آگے بڑھتے جائیں گے اور کعبے کا طواف کریں گے. دوران طواف کعبے کا طواف کرتے وقت کعبے کو سینہ نہیں کرنا چاہیے. کعبہ الٹیاں کی طرف ہوگا, لوگ ایسے دیکھنے لگتے ہیں, ایسے چلنے لگتے ہیں. تو اگر آپ نے طواف کے درمیان کعبے کی طرف جتنی دیر تک سینہ کیا یا جتنی دیر تک پیٹ کی تو اتنا چکر آپ کا مانا نہیں جائے گا. تو اس لیے جو ہے وہ نہ کعبے کی طرف پیٹ کریں دوران طواف اور نہ سینہ کریں. البتہ چلتے ہوئے کبھی کعبے پر نظر اٹھا لیں یا اٹھ جائیں تو الگ بات ہے, ورنہ نگاہیں نیچی کرتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ طواف کریں. یہ سوچیں طواف کرتے وقت, یہ سوچیں یہ وہی جگہ ہے جس جگہ اللہ کے نبی نے قدم رکھے. حضور کے قدم پڑھیں, حضرت موسیٰ کے قدم پڑھیں, حضرت ایوب کے قدم پڑھیں, حضرت ابراہیم کے قدم پڑھیں. اتنے بڑے بڑے انبیاء اولیاء اس پہ قدم رکھ کے چلے اور وہیں آپ چل رہے ہیں تو نگاہیں جھک جانا چاہیے. خشوع کے ساتھ, خشیت کے ساتھ, روتے ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے چلے. ادھر ادھر نہ دیکھیں, بلا ضرورت نہ دیکھیں, چلیں. پھر آپ درود شریف, کلمہ شریف اور تلاوت جو بھی آپ کو کرنا ہے کرتے ہوئے آپ وہاں سے لے کر کے پھر گھوم کر کے آئیں گے. جب آپ گھوم کر کے آ گئے اس رکن پہ پھر اب آپ کعبے کی طرف رخ کر لیں. بسم اللہ اللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کے پھر چلنے لگے. رکے آپ نے کعبے کی طرف رخ کیا استلام کے لیے, یہ کر سکتے ہیں. پھر چلنے لگے تو آپ حجر اسود سے لے کے حجر اسود تک آئے تھے تو آپ کا 1 چکر ہوا. پھر دوسرا چکر آپ نے شروع کیا استلام کر کے. پھر حجر اسود تک آ گئے, آپ کا دوسرا چکر حجر اسود پہ مکمل ہوا. پھر استلام کر کے آپ نے تیسرا چکر شروع کیا. پھر آ گئے, تیسرا چکر مکمل ہوا. پھر استلام کر کے چوتھا چکر شروع کیا. ایسے ہی آپ کا 7واں چکر حجر اسود پہ ختم ہوگا. اور جب 7واں چکر پورا ہو جائے تو پھر بھی 8ویں مرتبہ آپ استلام کریں گے اور استلام کر کے پھر آپ ہٹیں گے. یہ ہو گیا آپ کا طواف. 7 چکر کا ایک طواف ہوتا ہے. عورتوں کو طواف میں جو ہے وہ استباع تو کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے احرام ایسی کھلی ہوئی چادر نہیں پہنا ہے. البتہ عورتیں 3 چکر تھوڑا سا معمول سے ہٹ کر تیز چلے گی, بس اتنا ہے, تیز چلے گی عورتیں. اور 7 چکر ہو گئے, استلام کر لیا. پھر آپ اپنی چادر کو اسی طرح کر لیں گے اور چادر کرنے کے بعد اگر آپ کو مقام ابراہیم کے پیچھے پیچھے جہاں بھی جگہ ملے 2 رکعت نفل نماز آپ کو واجب الطواف پڑھنی ہے. اگر آپ عصر کی نماز پڑھ چکے ہیں تو اب آپ واجب الطواف عصر کے بعد مغرب سے پہلے نہیں پڑھ سکتے. فجر کی نماز پڑھ چکے ہیں, مکروہ وقت ہے تو آپ نماز, کیونکہ نفل نماز ہے, طواف کی واجب ہے لیکن حقیقت میں یہ نفل نماز ہے. تو ایسی صورت میں آپ حضرات پھر کیا کریں گے, دوسرے ارکان ادا کرنے لگ جائیں اور بعد میں نفل پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر مکروہ وقت نہیں ہے
تو 2 رکعت نماز نفل واجب الطواف ادا کریں، اور وہ مقام ابراہیم کے پیچھے کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر وہاں بہت بھیڑ ہوتی ہے، اگر وہاں جگہ نہ ملے تو پورے حرم میں آپ کو جہاں جگہ ملے وہاں پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ یہ کریں گے کہ ملتزم پر تو ابھی چمٹ نہیں سکتے کیونکہ احرام میں ہے، تو دور ہی سے آپ جہاں کھڑے ہیں بس وہاں پر دعا کر لیں۔ اور حالانکہ یہ جو یہاں جس کو ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں، یہاں ایک خاص دعا حضور علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے، اگر وہ دعا پڑھی جائے تو آدمی نہ بھی چاہے تو بھی اللہ اس کو دولت مند کر دے گا۔ اگر کسی نے یہاں آ کے یہ دعا پڑھ لی تو نہ بھی چاہے تو بھی اللہ اس کو دولت مند کر دے گا۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم انکا تعلم السری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فاعطینی سؤلی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنوبی اللہم انی اسألک ایمان جباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انه لا یصیبنی الا ما کتبت لی وردا من المعیشت ما قسمت لی یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا پڑھنا چاہیے، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اگر جو وہ دیکھ کر کے یاد نہیں ہو، کوشش کریں کہ بغیر دیکھے یاد نہیں ہو تو کوشش کریں کہ اس کو دیکھ کر کے پڑھے، لیکن ایک بار یہاں یہ دعا آپ مقام ابراہیم کے پیچھے کہیں بھی یا واجب الطواف کے بعد یہ دعا کہیں بھی ایک بار ضرور پڑھیں، اس کی بڑی برکت ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہ بھی چاہو تو بھی اللہ تمہیں دولت مند کرے گا، اور دولت تمہارے قدموں میں تمہارے پیچھے پیچھے آئے گی۔ اس دعا کی برکتیں یہ ہیں۔